अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफर रहमान हाजिर खिदमत। अंग्रेजी के दो प्रोवर्ब्स हैं, ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, और दूसरा है वायलेंस इज़ मोनोपोली ऑफ द स्टेट। इन दोनों से मुराद ये है कि सच जो है उस तक पहुंचना इतना मुश्किल होता जा रहा है फ़ी ज़माना कि जो फिक्शन है, जो अफसाने हैं, जो झूठ हैं, बहतान तराशी है, कज़फ़ है, ये सब चीज़ों का दौर दौरा है और सच उसमें छुप जाता है। और इसी झूठ की बुनियाद पे दुनिया में बहुत से मामलात हो रहे हैं, मुल्कों के अंदर हो रहे हैं। मुल्कों के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं वो झूठ पर मबनी ज़्यादा चल रहे हैं। और जब हम कहते हैं वायलेंस इज़ मोनोपोली ऑफ द स्टेट, उससे मुराद है कि जो ऑथराइज्ड यूज़ ऑफ फोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट का हक़ है, ना कि जिरगों का, ना कि जत्थों का, ना को ग्रोहों का, ना कबाइल का। और लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में, अगर चंद दिन पहले ना सी तो चंद हफ्ते पहले, एक बड़ी जुल्म व बर्बरियत की दास्तान लिखी गई बलूचिस्तान में, जिसमें एक नौजवान खातून को, जिनके नाम को कोई शीतल कहता है या कुछ इसी तरह के मिलता जुलता नाम है, और उनके साथ एक जो भी लड़का नौजवान था, जो कहा जा रहा है कि वो आपस में मियाँ बीवी थे, और उस खातून के हाथ में कुरान भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो सुनने में आई बातें कि मैंने कोई ज़िना नहीं किया, मैंने निकाह किया है। तो उसको सामने खड़ा करके बड़े बेदर्दी से ब्रूटली ये उनको गोली मार दी गई खातून को, और इसको कुछ लोगों ने ऑनर किलिंग कह दिया। और बाद में जाके सरफराज बुगटी साहब जो हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, वो अब कुछ इस तरह के दलाइल दे रहे हैं, या तो इसको कवर अप कर रहे हैं, तो जैसे कि जिरगा सिस्टम जो है वो बड़ा जायज़ सिस्टम है। तो एक वक्त में मुल्क में इतने मतवाज़ी निज़ाम हाय इंसाफ क्यों चल रहे हैं, जबकि एक ही छतरी तले ये सारा मुल्क चल रहा है और एक ही निज़ाम में गवर्नेंस होना चाहिए। कि अब तो इस सारे सिस्टम्स को ख़त्म हो जाना चाहिए, और मुल्क का जो लैंड, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक जुडिशल जो है फैसले होने चाहिए। वैसे लॉ ऑफ द लैंड के बारे में भी लोगों की कोई राय अच्छी नहीं है, यानी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से, कि जो लोग बड़े बड़े हीनस क्राइम में मुलव्वस होते हैं, जैसे अब इस बच्ची का कत्ल हुआ, तो वो लोग आसानी से छूट जाते हैं। आज पकड़े गए, कल छूट गए। बड़े से बड़ा वकील करेंगे, जज को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि ऐसा सारे होते होंगे, लेकिन एक अमूमी तासर यही है, और ऐसा हो भी रहा है। हम कुछ और बातें भी कोशिश करेंगे, चूँकि हम तामीर पाकिस्तान का भी आज चाह रहे हैं कि उसका जिक्र हो कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि एक 21 पॉइंट्स की भी बात हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो है उन्होंने फ्लोट की है कि निज़ाम गवर्नेंस क्यों कर बेहतर किया जा सकता है। मैं तारफ़ कराए देता हूँ, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप इम्तियाज़ी सनद रखते हैं आर्मी से, और कमांड भी किया उन्होंने वहाँ पे एज एन आर्मी कमांडर, और चेयरमैन है NDF, नेशनल डेवलपमेंट फोरम, और साबिक चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। कर्नल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हीनस क्राइम, ये जो इतना बड़ा सानहा, मैं तो उसे कहूँगा, ये ट्राइबलिज्म में एक बड़ा हमारे यहाँ एक लगा दी जाती है, एक लेबल सा, कि ये बड़े गयूर लोग हैं। गयूर होना, ये गैरतमंद होना, ये गैरत के नाम पे, ऑनर के नाम पे किलिंग, जो ऑनर किलिंग, ये कहाँ से हमने अफसानवी तस्वर ले लिए हैं, ग्लोरी थ्योरीज, जो स्वाय तबाही के, जिनका और कोई रास्ता नहीं, फसाद और तबाही और इंसानों का कत्ल और इंसानों की तजलील और तज़यीक। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं टॉपिक पे आने से पहले जी, उस बच्ची का जिस अंदाज से, जिस दलेरी से, जिस सुकून से, और जितनी सीना तान के उसने इस जिरगा सिस्टम के सामने कलाम पाक पे अपना हल्फ दिया कि मैंने निकाह किया है, ज़िना नहीं किया, ये उसके लफ्ज़ जो हैं ये जगह जगह कोट हो रहे हैं। और अगर ये लफ्ज़ दुरुस्त है, मैं तो दूसरी तरफ भी आऊँगा कि अगर उसने ज़िना भी मुर्तकब किया, मैं उसको भी कवर करूँगा। पहले मैं इसको कवर कर लूँ। उस बच्ची को
جب اس نے حلف دیا، قسم کھائی، اور وہ اپنے خامند کے ساتھ انوائٹ کی گئی، وہ چھاپا مار کے جرگہ کے سردار نے گرفتار نہیں کی زنا کرتی ہوئی۔ زنا کی اسلامی قوانین میں 4 آئی وٹنسز ہیں۔ وہ کون سی 4 آئی وٹنسز ہیں؟ سامنے لائی جائے۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے، ساری قوم ہل کے رہ گئی ہے۔ اور یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی آج کوئی پریس کانفرنس سنی تو میں نے نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ الج کر رہے ہیں اس بچی کو کہ وہ نکاح نہیں تھا، زنا تھا۔ تم اس کی موت کے بعد جب سارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور سارا ملک تڑف رہا ہے، اور اس کی مختلف اس کی جہتیں ہیں کہ کیوں تڑف رہا ہے، اس وقت اور آپ تیل ڈالنے آگے ہو۔ اور اگر آپ واقعی وزیر اعلیٰ ہو ادھر کے، جدھر کی دہشت گردی تو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہر روز، اگر وزیر اعلیٰ ہو تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ واقعہ تو عید سے پہلے کا ہے، اس کو تو مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے، کیا ایکشن لیا ایز اے وزیر اعلیٰ؟ اس وقت میڈیا میں پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ اس وقت کیوں نہیں کی؟ اس وقت کیوں نہیں کی؟ یہ سوال تو ہر کوئی پوچھے گا۔ آیا آپ کو ایک بچی کی اور ایک اس کے خامد کی موت ایسا معمولی واقعہ نظر آیا؟ ادھر تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ٹی وی 10 دن جان نہیں چھوڑتا اس ایکسیڈنٹ کی، ادھر تو کوئی چھوٹی موٹی بچی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک مہینہ سارے چینل پہ چلتا ہے۔ آپ کو اتنا بڑا واقعہ تو آپ گول کر گئے، اور اس کے پیچھے بھی ہم جائیں گے کہ آپ گول کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جو سردار شیر باز ساتق زئی صاحب ہیں، یہ کون سا ٹرائب ہے ساتق زئی؟ میں نے تو یہ پہلی دفعہ ہی سنا ہے، کہاں کا ہے؟ آیا ادھر اسٹیٹ کی لا کی جوریڈکشن ہے؟ آیا وہ قانون کے نیچے حکومت پاکستان کا قانون نافذ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کیس کی اس کے والدین کی طرف سے ایف آئی آر کدھر ہے؟ آخر بچی اگر کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہوگی تو گھر سے بھاگ کے گئی ہوگی نا اس لڑکے کے ساتھ، تو اس گھر والوں نے اس کی ایف آئی آر جو کرائی ہے اس کو اپنی پریس کانفرنس میں باہر نکالیں۔ اس ایف آئی آر پہ انویسٹیگیشن کس نے کی؟ بالکل ان کو پکڑ کے ان کے اوپر کیس کیوں نہیں دائر کیا گیا؟ ایف آئی آر کے مطابق، قانون کے مطابق ان کو سزا کا مرتکب کیوں نہیں کیا؟ بقول آپ کے دال کالی نہیں، سارا کچھ ہی کالا ہے۔ یہ دال کالی نہیں، یہ سارا کچھ ہی کالا، حمام میں سارے ننگے ہیں۔ اور اس سسٹم کو کیا ہے؟ جرگہ سسٹم کس قانون کے تحت ہے؟ اگر ہے ادھر قانون کے نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ سب سوال آپ سے پوچھیں گے۔ آپ نے اپنی ٹانگ بیچ میں دی ہے ان کو بچانے کے لیے، نہیں بچنے دیں گے کسی کو۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو یہ آخری کیس ہوگا ظلم کرنے کا، ہم بچیوں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جرگہ سسٹم اس وقت کدھر جاتا ہے، یہ غیرت اس وقت کدھر جاتی ہے جب غیرت کرنے والا مرد جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یا اس کو بگایا جاتا ہے، یا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، لے دے کے بچیاں ہی نشانہ بنتی ہیں۔ بالکل لے دے کے بچے ہی نشانہ بنتی ہیں۔ یہ بغیرتی دونوں طرف سے نہیں ہوتی۔ کتنے کیس ہیں جو ظلم بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ یہ کتنے کیس ہیں جو آپ نے، اگر اسلام کا ہے تو وہ تو سنسار کا پراپر طریقہ کار وضع ہے اس کا، لیکن وہ بھی شہادتوں کے بعد، اور وہ بھی ادھر جب اسلامی نظام ہو، جب آپ کا موجودہ قانون جو ہے وہ شریعت کے مطابق اگر کہیں نافذ ہے تو اس کے مطابق نافذ کریں، اس کے لوگ نافذ کریں، اس کا پراپر قاضی بٹھائیں، اس کا پراپر طریقہ کار کریں۔ کیا پتہ ہے کہ اس بچی کے نام پہ کتنی زمین تھی، کیا وراثت تھی بھائیوں کی، اور ان بھائیوں کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ ٹھیک ہے، اس کی ابھی تک نیت کیا تھی؟ اس کی والدہ کدھر ہے؟ کیوں نہیں میڈیا کے اوپر آپ ان کو لے کے آئے، والدین کو لے کے آئے، اس کی بہنیں کدھر ہیں؟ ہمیں تمام کی ایویڈنس چاہیے اور انویسٹیگیشن چاہیے۔ اور یہ آپ نے ہمیں دکھانے کے لیے گرفتاری ڈال دی ہے اور شیر باز کی، اس کو آپ نے پرسوں بیل دے دینی، گھر بھیج دینا۔ یہ آپ کی پریس کانفرنس کے اوپر یہ بیل کوئی ایسے ہے جیسے کوئی آسمانی ایک حکم ہے کوئی جو آسمانوں سے آیا ہوا ہے کہ جی بڑے سے بڑا مجرم آئے، بڑی بھاری فیس لیں، بیل دیں اور ان کو جی موج کرتے رہیں آخری ٹائم تک۔ بیلوں پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک قانون کے اوپر، قانون کی حکمرانی پہ ایک پورا پروگرام کریں گے، وہ PE21 میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے ہمارے۔ مگر میری گزارش یہ ہے
کہ جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا، واہ، وہ شان سلامت. یہ وزیر اعلیٰ اور باقی سارے نظام کے لیے فیض کہہ گئے ہوئے تھے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. واہ. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس سے جان کی کوئی بات نہیں. وہ ایک جان نہیں، دو جانیں دے گے، مگر وہ اس سسٹم کو جولٹ کر گئے، اس ملک کو جولٹ کر گئے. اور میرے مطابق انہوں نے جو قربانی دی وہ کوئی ضائع نہیں ہوگی. اس قربانی کے بعد ادھر وہ بچیوں کو طاقت دے جائیں گے، ہمت دے جائیں گے، دلیری دے جائیں گے. یہ ہے ان کی قربانی سے بچیاں پاور ہو جائیں. اس واقعے کے بعد پاکستان کی کیا مسلم ورلڈ کی ساری بچیاں دلیر ہو جائیں گی. اور یہ جو ہم نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو نہ کام کرنے دیتے ہیں، نہ ان کو پڑھنے دیتے ہیں، نہ ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں. کہیں ان کے افغانستان سے تو متاثر نہیں ہے. سر کہیں ان کے سکولوں کو آگ لگ رہی ہے، کہیں ان کے کالجوں کے آگ لگ رہی ہے، کہیں ان کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ بند کریں سارا کچھ. ان کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے آپ کے حقوق ہیں. اتنی ہی مسلمان ہیں جتنے آپ ہیں، اتنی ہی نمازی ہیں جتنے آپ ہیں، اور وہ اتنی ہی لیڈرشپ شو کر رہی ہیں جتنے آپ ہیں. تو بہتر کریں، دنیا کو دیکھیں اور اپنا بھی محاسبہ کریں. اور باقی چیز ہونا چاہیے محاسبہ. میں تو کہتا ہوں پریونٹیو جسٹس ہونا چاہیے. ہمیشہ کہتا ہوں پریونٹیو جسٹس ہونا چاہیے. واردات پڑھنے سے پہلے روکی جائے. وہ سسٹم لائیں اس ملک میں کہ وارداتیں ہونے سے پہلے، کرائم ہونے سے پہلے، جرم ہونے سے پہلے، دیہڑیاں لگانے سے پہلے، ٹھیکیدار بننے سے پہلے، ہر طرف ٹھیکے پہ ٹھیکہ کرتے پہ کرتا، اس پہ جانے سے پہلے محاسبہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی محاسبہ نہیں ہے تو پھر یہ ملک کو کسی بھی جگہ سے ری بلڈ یا ریکور کرنا ممکن نہیں ہے. کرن صاحب، ملالہ یوسفزئی کا واقعہ بھی تو تھا. اس کو بھی اسی طرح کے ٹرائبلزم سوچ نے، یہ افغان جو جاہلانہ سوچ ہے ان کی، خواتین کے حقوق غصب کرنے، ان پہ مار کٹائی کرنا، ان کی لیشنگ کرنی، فلاگنگ کرنی پبلکلی، اور ہر طرح ان کو وہی جو آپ نے کہا کہ وہ بھی آپ کی طرح نمازی پرہیزگار ہیں اور اچھے انسان ہوتی ہیں، وہ بھی صرف مرد تو نہیں نہ ہوتا. تو یہ ٹرائبلزم. اور ان دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ 500 لڑکیوں کے اسکول کی بمبنگ کی گئی تھی ان دنوں ہمارے قبائلی علاقوں میں. جی بالکل. یہ قبائل کے اندر کی غیرت کا جو تصور ہے وہ بچیوں کو مارنے سے سیٹسفائی ہوتا ہے. سر یہ غیرت کسے کو کہتے ہیں؟ یہ پری اسلامک جہالت ہے. اچھا. جس کو تو آپ نے مجھے سپورٹ کیا. میں نے ایک کالم لکھا تھا ایک بہت بڑے اخبار میں کہ یام جاہلیہ آ گیا دوبارہ، جس کو نبی کریم نے اسلام کے آتے ہی دفن کر دیا تھا. بچیوں کو، یہ تو بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے. یہ پھر وہی سوچ کے ہمیں اسی سوچ کے یہ سارا ظلم، سارا زور، سارے قانون اور سارے جرگے اور ساری یہ بچیوں بھی نافذ ہونی ہے. اور آپ کو کوئی ادھر کوئی جو روز آ کے ٹیررزم کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، اس ملک کے دفاع کرنے غیرت تو وہ ہونی چاہیے کہ ان کو مقابلہ کریں. اگر غیرت ہے تو اس کو ختم کریں ٹیررزم کے اپنے اپنے علاقے سے. صحیح بات ہے. اور وہ ٹیررزم نظر نہیں آتی. وہ لوگ آپ کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں اتنی غیرت ہے آپ میں، تو کبھی وہ جو اتنے بم دھماکے کرتے ہیں جسم پہ بم باندھ کے، ان میں سے کوئی 150 فلسطین ہی چلے جاتے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جانے نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا بہادری کہاں گئی کہ جی وہ کبھی رکتے ہی نہیں ہے کسی جگہ. جس جگہ بھی راستے میں کوئی پوسٹ پہ روکتے ادھر بلاسٹ کر دیتے ہیں. ہاں تو وہاں چلے جاتے. جس جگہ پوسٹیں لگی ہوئی تھی اسرائیل کی ادھر بلاسٹ کر دیتے. 100 جاتے، 100 مر جاتے، ایک دو تو اندر چلے جاتے. سر بلاسٹ کیا کرنا ہے ادھر؟ تو ایک لفظ مذمت کا نہیں آیا. اس کا مطلب ہمارے ٹرائبلزم کا ڈھونگ زیادہ ہے کہ جی ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم نے انگریز کو شکست دے دی ہوگی، لیکن یہاں تو شکست آپ معصوم انسانوں کو دے رہے ہیں، قتل ان کا کر رہے ہیں. پتہ نہیں انگریز تو یہ کون سی گلوری چھوڑی پہ چل رہے ہیں آپ؟ شکست دینے والی کہانی پہ بھی آپ ڈاؤٹ ہونے لگ پڑا. سر میں آپ کو ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں 30,000 برٹش انہوں نے ذبح کیے. گزارش ہے جتنی وہ بکرے ذبح کرنے شوق ہے وہ ان کو ذبح کرتے. میری گزارش ہے یہ جتنی جگیرداریاں ہیں، وڈیرائزم ہے، ملک ہیں، یہ اپنے باپ دادے کی جائیداد لے کے آؤ. حالانکہ ان کے دادے کے پاس اتنے مربع تھے، انگریزوں نے بانٹی تھی، اتنی شوگر ملیں تھی 32. سر کن کے پالے ہوئے ہیں؟ کون چھوڑ کے گیا ہے؟
اس ملک کو ڈیوائڈ کر کے ان کو ایلیٹ کلاس کے وہ حوالے لارڈ کر دیا۔ وائسرائے جو تھے اور وہ سارا ایلیٹ یہی کلاس کام۔ آج تک رول کر رہی ہے پچھلے 70-75 سال سے ہم پہ۔ کبھی بیٹا آ جاتا ہے، کبھی بھتیجا آ جاتا ہے، کبھی ایک شکل آ جاتی ہے، کبھی دوسری آ جاتی ہے۔ شوگر مافیا گورنمنٹ کسی بھی قسم کی ہو، کسی کی ہو، ہاں جی شوگر مافیا کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ بالکل۔ آپ کوئی مجھے گورنمنٹ بتا دیں فیلڈ مارشل سے لے کے آج تک جس میں شوگر مافیا کی لاٹری نہ نکلی ہو یا انہوں نے خود نہ نکال لی نہیں، ہو۔ مجھے ایک کرن صاحب ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ ساری پارٹیاں انہی کی ہیں۔ میں کہ نہیں، پارٹی از بلانگ ٹو دیم، پارٹیز ان کی ہیں، یہ پارٹیوں کے نہیں ہیں۔ جی ہاں، یعنی اپنی پارٹی مرضی کو جس طرح مرضی وہ سر جو مولڈ کر کے اپنے حق میں لے جائیں۔ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس میں ان کے چند رشتہ دار انفلٹریٹ ہو جاتے ہیں وقت پہ۔ صحیح ہے۔ کچھ ادھر ہوتے ہیں، کچھ ادھر ہوتے ہیں، کوئی ایک بھائی ایک ہی وقت میں، ایک بھائی ایک وقت میں پی ایم ایل این میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی ایک وقت میں پی ٹی آئی پہ ہوتا ہے، اور صحیح بات دونوں کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں ادھر۔ وہ ادھر کی پوسٹ پہ ہوتا ہے، وہ ادھر کی پوسٹ۔ کمال آپس میں ماواں دھیاں کٹھیاں ہوندی ہیں۔ سر ابھی چلیں اب ہم اپنے ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ آ جائیں۔ جی ہاں، جو پوائنٹ 21 کا آپ نے آج شیئر کیا ہے فیس پہلے میں بک پہ، P5 کو ایکسپلین کروں گا۔ ایک تو P5 بڑا اچھا ہم نے پھر جی مجھے ناظرین کو اجازت پھر ہم دیجیے، ریپیٹ کر دیتے پھر ہیں۔ مجھے P5 پلان جو ہمارے معزز مہمان نے اپنے فورم پہ اور اسپیشل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے لانچ کیا ہے، وہ ہے پیس، پروٹیکشن، پراسپیرٹی اینڈ اس میں ہے پیپل اور پروگرس، پراسپیرٹی۔ تو یہ سارا آپ نے جو ہمارے ہاں جو پلان ہم نے لانچ کیا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اب ہم نے P21 جو ہے 21 پوائنٹس آف گورننس اینڈ بیٹرمنٹ، میں 21 پوائنٹ سے ہی شروع کرتا ہوں، لاسٹ پوائنٹ سے۔ وہ میں نے گلوبل کمپین لانچ کی ہے جس میں میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اپیل نہیں کر رہا، گزارش نہیں کر رہا، ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ اس لیے کرن صاحب ایک ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، اچھا تو بریک کے بعد جناب یہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، اور اب ہم ان کا جو ڈیولپمنٹ پلان ہے جو یہاں سے ہم نے لانچ کیا P5 کا، پیس، پروگرس، پراسپیرٹی، پروٹیکشن اینڈ پیپل، اس کے علاوہ ایلیبریٹ ہم نے کیے کچھ 21 پوائنٹس، ان کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جناب۔ جی سر۔ سر پہلے میں P5 میں سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہوئی 5 ہی، ان 5 پرماننٹ ممبر جو پرماننٹ ممبر اور ساری دنیا کو جو بھی اس قسم کے حکمران ہیں کہ جو افواج کو استعمال کرتے ہیں، ملکوں پہ جنگ نافذ کرتے ہیں، ادھر اپنے گولے برساتے ہیں، میزائل پھینکتے ہیں اور ہر روز پھینکتے ہیں، ارسپیکٹو کہ اسپتال کو آپ اڑا رہے ہیں، ایمبولنس کو اڑا رہے ہیں، آپ کوئی جگہ، کوئی سکول، کوئی ادارہ، کوئی معصوم بچہ چن چن کے مار رہے ہیں۔ تو میں اتنی خون ریزی میں ہی نہیں، دنیا کا ہر ذمہ دار شہری اتنی خون ریزی برداشت نہیں کر رہا۔ یقیناً یہ جو ہو رہا ہے اس کو بند کریں، یہ تماشا فی الفور بند کریں، بلا مشروط، بلا مشروط، اور یہ ساری دنیا میں بند کریں۔ یہی نہیں کہ کسی خاص ملک، کسی خاص قبیلہ، جو صرف آپ مسلمانوں کے اوپر ظلم بند کریں۔ مسلمانوں نے تو پچھلی 2 دہائیاں سہ لیا، یہ شاید آخری فیز ہو ہمارا سہنے کا، ابھی ریٹیلیشن کی طرف تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کے اشارے دے دیے ہیں۔ جی ہاں، تو مئی میں پاکستان نے دے دیے، جی، کچھ پھر ایران سے بھی ہو گئے۔ یہ جو آپ کا آخری فیز تھا پاکستان اور ایران کو ختم کرنے کا، ڈیوائیڈ کرنے کا، اور ادھر اپنے نمائندے لانے کا، اور نیوکلیئر ختم کرنے کا، یہ کتاب تو آپ کی بند ہو گئی اور بند ہی رہے گی ابھی، اور بند ہی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ابھی وہ ورلڈ آرڈر تو جو آپ نے 20 سال پہلے لکھا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ نیا ورلڈ آرڈر، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نیا ورلڈ آرڈر ابھی یہ عوام ڈکٹیٹ کرے گی۔ ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں
لوگوں کی خواہشات کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، ان کی پروٹیسٹ کے مطابق، اور ان کی ہر طریقے سے جو بھی آپ سمجھ لیں، اس کے بعد مجبور ہونے کے بعد P5 سب سے پہلا پوائنٹ ہے امن، پیس. ٹھیک. تمام سپر پاور سن لیں، تمام لڑاکا ٹیررزم کرنے والے ٹیررسٹ سن لیں. P1 ہے امن. امن نیچے سے لے کے، اپنے گھر سے امن لے کے تو گلوبل لیول تک ہر جگہ ہمیں امن چاہیے، پائیدار امن. ہمیں آپ کے ہر فعل میں، ہر ایکٹ میں، ہر زبان میں، ہر بات میں، ہر چیز میں ہمیں امن چاہیے. یعنی اپنے جو وار اکوپمنٹ ہے یا جو اسلحہ ہے اس کو امن کی خاطر استعمال کریں. سر اسلحے کو بند کر دیجیے، امن کی خاطر اول سے تو بند استعمال کر دیں. کیا ہونا ہے؟ اسلحے کو آگ لگائیں، اسلحہ سارا جمع کرائیں، اسلحہ سارا جمع کرائیں. جی سکتے ہیں پھر بھی جیو اور جینے دو. اسلحہ نہیں ہوگا تو آپ ماضی کا دور ایک بڑا پرامن دور آپ کا اسلحہ انسانی تاریخ میں سوائے لا انفورسنگ ایجنسی کے، سوائے اپنے ملک کے دفاع کے، اور آپ کے وہ بھی آپ کی فورسز اتنے پیمانے محدود تک جتنا ان کے ملک کے اپنے بارڈر ہیں، بارڈر کے اکراس نہیں، اپنے ملک کے اندر اپنا دفاع کریں اور اپنا دفاع کریں اور امن کریں. وائلنس از مونوپولی آف دی اسٹیٹ. پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز اور افواج ملک میں، وہ ان کو دفاع کریں کہ آپ ان کو کرمنل سے بچائیں، اس کو امن کو خراب کرنے والوں سے بچائیں. کرنل صاحب آپ سجیسٹ کر رہے ہیں ڈی ویپنائزیشن. سر ڈی ویپنائزیشن بھی میں سجیسٹ کر رہا ہوں، اور میں یہ جتنے بھی وار گیمنگ اور منصوبے ہیں کسی لیول پہ، سپر پاور سے لے کے نیچے گلی محلے تک، ٹوٹل بند. اسلحے کا استعمال بند کر دیں، اور جو اسلحے کا استعمال کرے اس کے لیے بڑی ہی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو کرنل صاحب ہمارے معاشرے میں تو جو اسلامی عسکریت پسندی، اسلامی انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں، وہ تو مشروط اس چیز سے ہے. سر میری گزارش میرے پاس ویپن ہو اور میں کسی پہ دھونس دمڑ جماؤں، میری گنجائش لے لوں میں اسلامی نظریات. سر میری گزارش یہ ہے، اسلام آپ کو یہ تو اس کا درس ہی نہیں دیتا. سر یہ درس نہیں دیتا. ٹھیک ہے. آپ کو بے گناہوں کا خون لینے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو عورتوں کا خون لینے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو کسی کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو پیس کا پیغام ہے، یقیناً سلامتی. سر سلامتی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے سفیر جایا کرتے تھے میسج لے کے، میسج جاتا تھا پراپر امن کا، اور جو اس امن کے میسج کو وائلیٹ کرتا تھا تب جنگ ہوتی، تب جہاد ہوتا تھا. یعنی جنگ یا جہاد زبردستی نہیں تھوپا جاتا. جنگ یا جہاد پہلا قدم نہیں ہے، اس کو پہلا قدم امن لائیے. جو وائلیٹ کرے پھر جہاد اس کو وہ بھی پراپر فورم ہو، اس کا فیصلہ کرنے کا کوئی ایک بندہ مجاز نہ ہو کہ اسرائیل کا نے یاتن چڑھ دوڑا ہے، ادھر سے پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس سے جو بھی ہے یہ نہ ہو، یہ بند کر دے. ویسے اس کو پوٹس بھی کہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. جی میں عرض کرتا ہوں پوٹس. جی اس میں پراپر جو ہے نا گزارش یہ ہے کہ پراپر اتھارٹی ویسٹ کی جائے کہ جنگ کا فیصلہ ملک میں کون کرے گا. ٹھیک. اور اس کی گلوبلی اپروول ہونی چاہیے یو این او سے، جنرل باڈی سے اپروول ہونی چاہیے، 2/3 میجورٹی ووٹ سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے آپ مار رہے ہیں تو اس کے بعد یعنی وار ویج کرنے سے پہلے اگر یونائٹڈ نیشن آپ کو آتھورائز کرے، وار کو کنٹرول کرنے کے سے کا پراپر میکانزم ہونا چاہیے جگہ جگہ. بہت اچھی تجویز. تاکہ کوئی رات صبح اٹھے تو اچانک خیال آیا میں نے بم مارنے ہیں، میں نے اسلحے کی فیکٹریاں نہیں چلائیں، میں نے چلانی ہے، تو وہ ایک دم فیصلہ کرے، ایک وار تھیٹر پیدا کرے، کریٹ کرے اور حملہ آور ہو. وہ ایلن مسک کو ٹیلی فون کرے اور میزائل سیٹلائٹ پہ. سر رکیں، بڑی ہو گئی. ابھی جب کہ ہم اس آگ میں وہ خود نہیں چلیں گے. یہی وارن کرنا، یہ جب یہ وارننگ دے نا، یہی وارننگ ہے. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. وہ وقت گیا کہ جب کوئی میزائل آپ کے ملک میں پھینک نہیں سکتا تھا، اس فاصلے کا بنا نہیں سکتا تھا، اس کو نیوکلیئر ہیڈ نہیں لگا سکتا. ڈرو اس وقت سے کہ نیوکلیئر میزائل آپ کے اپنے گھر میں نہ گر جائے، بے شک آپ نے گھر کتنا تہ خانے میں بنایا ہو. اچھا نو وی گو ٹو پروٹیکشن. سیکنڈ پی. دوسرا پی ہے سر پروٹیکشن. ٹھیک.
सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी से लेके नेशनल सिक्योरिटी, आपकी मेरी और आपकी मेरी औलाद की, आपका मतलब वो वाली सिक्योरिटी नहीं जो गार्ड लेके फिर रहे हैं, वो नहीं सर, सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी, ये असले से सिक्योरिटी या ये डॉन से सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में या ये वडेरों की सिक्योरिटी, नहीं वो या नहीं, ये जिरगे की सिक्योरिटी, ये सारी वायलेंस के सिस्टम जितने हैं ये टोटल खत्म, टोटल डिसमेंटल कर दिए जाए। सिक्योरिटी इनबिल्ट सिक्योरिटी, निजाम के अंदर, निजाम ही सिक्योर हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें शुरू सिक्योरिटी हो हर घर से, हमसाये से, गली महल्ले से, आपकी यूनियन काउंसिल से, आपके विलेज से, आप वो नेबरहुड वॉच पसंद करते हैं कि वो अच्छा सिस्टम नेबरहुड, सर वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करके हमने बहुत किताबें लिखी हैं, ये वो एक को हम आपके इलैबोरेट करेंगे कि लाएं कैसे, कि हम चाहते क्या है प्रोटेक्शन से, सिक्योरिटी होती क्या है और किस लेवल पे किस नेचर की होती है, क्यों मजबूर हो गए हैं हम ये टीवी के ऊपर सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी का भी पॉइंट बताने के लिए, इसलिए कि जंग तो किसी के हाथ में रहेगी नहीं, ये तो वर्टिकल हो गई है, ये जो आपने टैंक तोप रखे हैं ये तो बहुत छोटा हिस्सा है ग्राउंड वार का, तो टैंक का क्या करें तो इसकी तो सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, टैंक को बलालगंज में भेज दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये तो अपने आप ही बलालगंज का हिस्सा हो जाने हैं। अच्छा, आप जोर लगा लें, हम भी को ले लें सेकंड हैंड, मैं इसी तरीके से एक मुझे चीज है हमें भी ले लें सेकंड हैंड, इधर बाहर स्पेशल टीवी पे इंसिग्निया लगा देते हैं सर, ये इंसिग्निया जगह जगह खड़े हो जाएंगे। प्रोटेक्शन जो है ना सर, ये प्रोटेक्शन आपकी अपने मुल्क के दफा के लिए, यस, हर एक के, आपको अपने शहर के दफा, जहाँ जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जी, उनको अपने उस हद तक कि उन्होंने बाकी अपने सिटीजन का और अपने मुल्क का दिफा करना है, ये उनकी सेक्रेट ड्यूटी है, उस हद तक हर किसी की को अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटैक्ट रखे, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी ना हो कि मोदी साहब बहाना डाले पहलगाम का और अटैक कर दें, पाकिस्तान खुद कराया हो और अटैक कर दें और पता लगे कि 150 जहाज खड़े हैं जी आपके बॉर्डर के ऊपर मिसाइल मारने के लिए, सारे पाकिस्तान को कवर किया है उन्होंने, हद हो गई है, बदमाशी की हद हो गई, फिर मुंह की खानी पड़ी, कमीनगी की। सर जी अगर देखिए अभी तो उनको अल्लाह ताला ने हमें इस्तात दी और हमारे कमांडर्स को जुर्रत दी, हिम्मत दी, और इसमें वेल डन फील्ड मार्शल आसम, वेल डन एयर मार्शल और वेल डन प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल या जो टीम एट द हेल्प, तमाम सारी टीम जो गवर्नमेंट में है, उनको इतना बड़ा आज़ाद है जो हम कभी भी उनका नहीं उतार सकते, एंड वी फील ऑनर्ड। देखिए बात ये है सर कि जब अगर ये जंग चंद दिन और चलती, दोनों तरफ से न्यूक्लियर इस्तेमाल होता, बड़ी तबाही, ये जो उन्होंने जंग शुरू होने से पहले एक नुमाइंदा भेजा और वो नुमाइंदा जंग स्टार्ट करा के गया। अच्छा, वो जो जी अमेरिका से वहाँ तशरीफ लाए और उस वक्त उनसे पूछा गया, हमें तो कोई गर्ज नहीं, अपने आप ये रूटीन का मामला है, और तीसरे दिन वो रूटीन का मामला ज़ात का मामला हो गया जब बंद करानी थी। मतलब ये इतने मुनाफिक हैं वैसे, सर मुनाफिक तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, गुजारिश ये है कि ग्लोबल सतह पे इतनी मुनाफिक, ग्लोबल कहते हैं जी हम बड़े सच्चे हैं, पाकिस्तानी बड़े झूठे हैं। सर ग्लोबल सतह के ऊपर डिप्लोमेसी, मुनाफिकत को डिप्लोमेसी कहते हैं, फिर किसी वक्त इसके ऊपर जुबान खोलेंगे। आज के दिन में हम अपनी पी पे आ जाते हैं। अब प्रोटेक्शन के बाद आ गई सर, आ गई सिक्योरिटी, आगे अगला आ गया प्रोग्रेस। जब आप अमन करेंगे और प्रोटेक्शन करेंगे तो हर मुल्क में तरक्की होगी। ये किसी भी आप एक्सपर्ट्स को बैठा के, किसी थिंक टैंक को बैठा के, जिस खिते में अमन होगा, जिस खिते में प्रोटेक्शन होगी, इन्वेस्टर उड़ के आएगा दुनिया वाला, उधर उसको पैसा लगाएगा तो पैसा उसको प्रॉफिट मिलेगा। अमन वाली जगह से मिलता है, गोले फायर होने वाली जगह से सारी दुनिया में अमन हो गया तो फिर कहाँ जाएगा इन्वेस्टर? सर फिर कोई, मेरी गुजारिश ये है कि हर मुल्क का अपना अपना इन्वेस्टर अपने वहाँ काम करेगा, आपकी रियर अर्थ जो है वो महफूज हो जाएगी, और क्या चाहिए? वो नहीं जाएगी। हमारा मिशन तो वैसे वही है, वो रॉ मटेरियल दुबई नहीं जाएगा, फिर आप इधर बैठे हुए ट्रिलियनर हो जाएंगे। और अच्छा, हम दुबई वाले करते क्या हमारी रेयर अर्थ के साथ? आपको स्क्रैप देंगे उसका, बाकी कॉपर का वो आगे बेच रहे हैं महंगी। सर और कर क्या रहे हैं
انہوں نے ادھر منگوا کیوں رہے وہاں ریفائنری تو نہیں ہے ریفائنری ہے ادھر دبئی میں ریفائنری ہے یو اے ای میں یو اے ای میں اچھا گولڈ کی سر جو ادھر ریفائنری ہے وہ تو بہت پرانی ہو گئی ہے آؤٹ ڈیٹیڈ ہے میں نئی سمیلٹنگ پلانٹ نئی ریفائنری میں نے منگوائی ہے فیزیبلٹی 3-4 فیزیبلٹیاں منگوائی ہیں ان کی کاسٹ بھی منگوائی ہے ان کی بینکیبل فیزیبلٹی بینک والوں سے بیٹھ کے میں نے ڈسکس بھی کیا ہے وہ پکڑ کے لانچ کر دیں سر کہ میں آپ نے کو کوئی روک رہا ہے سر کسی آپ کے پروگرام میں نے فیزیبلٹی اور میں ساتھ کہنا اس کے پھڑ لو کر لو فنڈ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر سرکار کاٹ دیں فیتا کاٹ دینے سرکار ایسی جا مجھے کے اجازت دے دے روکے نا نہیں چھوڑیں سرکار کو سرکار کے رہ جائے گی سر میں نے سمیلٹنگ پلانٹ لگا دینا ہے لگا دیں ویسے لگا دینا ہے بار میں پیرا دوں گا فکر نہ سر کریں، اس ملک دیکھا میں جائے گا۔ اس ملک میں کاپر گولڈ مولبڈیم بہت کچھ ہے سرکار دیکھتی رہ جائے گی کہ سمیلٹنگ پلانٹ کر کے بیرے گولڈ والے تھوڑے دشمن ہو جائیں گے ویسے تو وہ ہو جائیں سر میرے پہلے دشمن کم ہے وہ سنا کہ انہوں نے سر کوئی میں- آپ پہ حملہ سر میں ہوئے نے ہیں ویسے۔ ساری عمر دشمنوں میں گزاری ہے گھر بھی ہاں۔ میرے گھر کو بھی آگ لگی آپ اچھا چلیں پرسنل چیز چھوڑ دیتے ہیں سر گزارش یہ ہے کہ یہ بیرے گولڈ والے نے آپ کو ابو تو بنا کے نا تو سر اس کو- سر ٹھیک ہے اس پہ مکے مارنے ہیں سر کہنا ہے، سر یار ہے دیکھیں، بندہ ساڑا میں عرض دشمن ہے۔ کروں سر مارنے والے سے بچانے والا بہت تھا بہت طاقتور ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ اگر مارنے والا مجھے مارنے میں بچانا چاہتا ہے۔ کامیاب ہونا ہوتا ہاں۔ نا جی تو میرے اگر کو تو میں بچانے والا آپ کو بچا 71 رہا- میں میرے پہ 3 اٹیمپٹ ہوئی تھی انکلوڈنگ انڈین ایئر فورس 3 اٹیمپٹ ہوئی تھی سر تو میں نے کہا نا کہ جس نے بچانا ہے وہ پتہ نہیں کدھر ڈاکٹر صاحب انڈیا بجھ نہیں گیا کچھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں لیکن تھوڑا بجھ گیا ہے ویسے۔ بجھ بھی گیا چھپ بھی گیا ہاں سر بجھ بھی گیا اور چھپ بھی گیا، چھپ بھی گیا کوئی تھوڑا شرمندہ ہے ذرا۔ نہیں مگر یہ کوبرا سانپ ہے یہ نہیں چھپے ہم نے چکرنے تو بدستور رہنا نا، لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا دبک گیا ذرا۔ دبک گیا سر مجھے مودی یہ جاتا کوئی اچھی بات ہوئی ہے سر ویسے، میں آپ کو عرض کروں کیونکہ اگر ایک روگ سٹیٹ ہے۔ انڈین بڑی سمجھدار قوم ہے میں آپ کو بتاؤں ہیں تو بڑے۔ ریسرچ وہ بے شک یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں ادھر بچے کو پتا ہے کہ 6 جہاز مودی نے کرائے ہوئے ہیں جھوٹ بولتا ہے ٹرمپ کی گواہی چاہیے تھی ان کو، ہم نہیں جھوٹ بولتے، ہم نے 7واں نہیں گننے دینا، جو ہے وہی ہے تو آپ کی فورسز ترقی کریں گی فیکچوئل ان چیز میں سامنے رفیل لائی۔ کتنے تھے؟ اگر آپ اس کو ایگزیجریٹ کہتے ہیں رفیل ایک تھا شاید، نہیں سر رفیل 3 تھے 3 تھے۔ وہ تو ان کی انہوں نے اچھا لیکن اتنی جدید ٹیکنالوجی سر میں وہ تو انہوں نے بھی کنفرم کر دیا نا اتنی جی جدید رافیل دینے والوں نے کنفرم کر آج دیا کل کہ تو 3 یا 4 سب آپ کے انہوں نے بیٹے کہا تو 4 خیر اس کم ہو چیز گئے کے بڑے ماہر ہیں، میں ادھر کئی مرتبہ دیکھتا ہوں باہر سے کوئی عزیز آتا ہے وہ یہاں بیٹھا 7 سمندر پار کا نقشہ دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو جی میرے گھر میں میرے دفتر میں یہ ہو رہا ہے، تو اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے تو ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کتنے جہاز گرے ہیں، ٹیکنالوجی رافیل کتنے تھے۔ آج سے 10 سال پہلے مجھے ایک ماچس کی ڈبی آپ رکھی ہے اس کے اوپر جو لفظ لکھے ہیں نا وہ نظر آ جاتے تھے یہاں بیٹھے، مجھے نظر آ جاتے تھے سر ہاں نہیں وہ میں نے ٹیکنالوجی تو بہت آگے میں چلی ٹائم میگزین تو پڑھ اس رہا لیے تھا۔ میں کہہ رہا ہوں سر نیشنل سیکیورٹی میں کہ ابھی جلدی آنکھیں کھول لیں، وہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے نکل کے وہ کہیں اور گئی ہو تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ نہیں لیکن ان کی آنکھیں بند کس نے کی ہیں؟ سر آنکھیں بند آپ مفاد نے۔ ہر روز گولے چل رہے ہیں، ہر روز بلینز کے خرچے ہو رہے ہیں، ہر روز ایئر فورسیں استعمال ہو رہی ہیں، ہر روز اسرائیل کس کام پہ لگا ہوا ہے سر اس کو چھوڑیں، اپنے ملک میں ہر روز شہید آ رہے ہیں۔ ابھی تو 3-4 دن پہلے ہمارے میجر شہید ہوئے ہیں۔ یہ مودی نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ اس نے ادھر جنگ ہار کے ففتھ جنریشن وارفیئر پہ انویسٹمنٹ ہمارے کر وہ دی جو ساری۔ مسلمان بھائی مودی کے آنکھیں لگ جی گئے مسلمان کدھر ہیں سر؟ وہ کیوں نہیں وہ سر یہ اسلام مسلمان کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں صحیح ہوتے؟ یہ مسلمان کدھر ہیں؟ ان کو ہم یہ کیوں تو نہ ماریں پکڑ کے؟ کچھ ان کے اپنے ریٹائرڈ انفلٹریٹ کیے ہوں گے انہوں نے، اور باقی جو ہیں وہ ان کو اسلام سے کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ان کی شکل صورت شلوار قمیض والی تو مسلمان ہے، آپ وہ لوگ کہتے ہیں اندر سے کون ان میں کئی تہجد گزار بھی ہیں، کہتے تو ہیں۔ سر نہیں چھوڑیں اس بات کو، نہ مذہب کی طرف نہ لائیں، کوئی تہجد گزار، کوئی مسلمان، کوئی نمازی کسی کا خون نہیں لے سکتا بے گناہ، یہ تو ہے لیکن اور کوئی $1000 پہ بغیرتی نہیں کر میں نے تو سکتا، اور کوئی فلسطین کے لوگ مر رہے ہوں تو چپ نہیں رہ آپ سکتا۔ جاتے رہے ہیں ان علاقوں میں، میں بھی جاتا رہا ہوں، لیکن میں نے مذہبیت کا ایک ایسا روپ دیکھا ہے کہ ہر وہ تسبیح ہر وہ تمام سر وہ چھوڑ دیں، اگلے دن میں نے علی زیدی بڑا افسوس ہوتا ہے، اگلے دن پوڈ کاسٹ آ رہی تھی، علی زیدی صاحب جو پورٹ کے منسٹر ہوا کرتے تھے، ہاں انہوں نے بھی بحری امور داڑھی رکھی ہوئی ہے، مونچھیں اوپر کی ہوئی ہیں،
اور ادھر تسبیح ڈالی ہے ایک ساتھ انہوں نے. وہ تسبیح تو ان کے کمانڈر بھی کے پاس بھی ہے نا سر بس پھر وہ تسبیح جو کا سر تسبیحوں اندر آج کل ہیں سر وہاں تسبیحوں پہ کا اڈیالہ میں. تسبیحوں کا ذکر مذہب کا سر چھوڑ دیں. آپ کی مہربانی. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی مہربانی کہ ہم آپ آ جائیں اب, ہم اپنے ملک پہ اور گلوبل آپ ایونٹ پہ پروٹیکشن سے آگے آ جائیں, آپ پروگریس سے آگے. جب یہ دو کام ہوں prosperity. گے سر تو ترقی ہوگی, اور ترقی میں میری ڈیمانڈ ہے, گزارش نہیں. ترقی کریں غریب لوگوں کی, دبے ہوئے غریبوں کی, ان امپلائڈ کی, Neglected classes. پاورٹی کی لائن سے جو نیچے جو 4 کروڑ رہ رہے ہیں ان کی, جو سکولوں سے بچے باہر ہیں ان کی, وہ آپ کے لیڈران کرام اپنے اپنے ملک میں آپ اس لیے حکومت میں آئے ہیں کہ ان غریبوں کو ٹھیک کریں. اس لیے نہیں آئے کہ آپ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جائیں کہ جس سے آپ کی نیک نامی میں بدنامی میں جا رہی. یہ نہ کریں, ایسا کوئی کام نہ کریں جس پہ آپ کی ذات پہ آپ. ہمارے چند ایک لیڈران کرام نے, میں نام لے لیتا ہوں, شہباز صاحب نے یا ایون حافظ اعظم صاحب نے, وہ کیریئر ہے, وہ نام ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر لوگ قسمیں کھاتے. آپ کی محنت پہ, انٹیگریٹی پہ, دلیری پہ, ہر چیز پہ. جیسے پی ٹی آئی والے بھی دل سے مانتے ہیں کہ شہباز سے بہتر بندہ. جب یہ ہے تو کیوں کوئی ایسا کام اپنے آس پاس ہونے دیتے ہیں کہ جس سے کی کرائی ساری بلڈنگ نیچے گر. اچھا گل صاحب, آپ نے مجھے بات چھیڑ دی. ویسے یہاں اسی ٹیبل پہ بیٹھے ایک جو بھی تھے, یعنی خاتون یا مرد جو بھی تھے, وہ پی ٹی آئی کے بڑے لور ہیں بڑے. انہوں نے کہا جی اتنی گولی چلی, وہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا, ڈی چوک یا پتہ نہیں کون. تو میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا جی میں وہاں موجود تھی. تو میں نے کہا اتنی گولیوں میں آپ کیسے بچ کے آئیں گے؟ بس جی اتنی لاشیں. میں کہا جی وہ لاشوں کو کوئی خلائی طاقت آئی آسمانوں سے, اڑن تشریح جو ایک دم اٹھا کے لے گئی. نہ ان کے لاشوں کا کہیں پوسٹ مارٹم ہوا, نہ کہیں ان کا علاج ہوا ان زخمیوں کا. تو وہ جو افسانہ ابھی تک چل رہا ہے, وہ ہضم کیسے ہو جاتا ہے ان لوگوں کو؟ وہ افسانہ چھوڑتے ہوئے دل میں ایک ملال تو ہوتا ہے نا. جب میں جھوٹ بولتا ہوں مجھے تو ملال ہوتا ہے. سر دنیا میں جو بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو ملال نہیں ہوتا, اس کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, پکڑا. لیکن ملال تو ہوتا ہے نا سر. ملال تو اندر سے وہ ختم ہی ہو گیا. ملال تب ہو جب ضمیر ہو, ضمیر جاگتا ہو. اچھا نہ پاؤں ہے نہ ضمیر ہے. ضمیر جاگتا ہو آپ کے سر, آپ کو دلیری, آپ کو زبان, آپ کو الفاظ, آپ کو کسی جگہ کھڑے ہو کے تب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جب آپ کے اندر ایمان بھی ہو اور کوئی عمل بھی ہو, نام کے مسلمان نہ ہو. تو جب کوئی چیز ہو تو آپ کو ویسے پاکستان میں نام کے مسلمان کتنی تعداد میں ملیں گے ویسے؟ نہیں عمل کے سر ابھی تعداد کافی ہے. کافی ہے. اچھا مناسب تعداد ہے. چونکہ بات میں اگلے پوائنٹ پہ اب ختم ہو گیا. میں آ گیا سر 5 منٹ سر دے. نہیں 5 منٹ نہیں, کوئی 3 منٹ دے. وائنڈ اپ کر دیں سر. پروگرس کے بعد پراسپیرٹی, خوشحالی, غریب کی خوشحالی, آپ کی نہیں, ایلیٹ کلاس کی نہیں, ملکوں کی نہیں, پارلیمنٹیرین کی نہیں, آس پاس گریڈ 20 سے 22 کی نہیں, غریبوں کی خوشحالی. سب گریڈ 22 کا بندہ تو ویسے غریب ہوتا ہے اگر بےایمانی نہ کرے تو. سر پھر وقت چل جائے گا نا آپ کا. اس چیپٹر کو میں نے کھول لیا. آگے آ جائیں پھر کتنے بار کس کے فنڈ کدھر پڑے, وہ تو آگے آ جاتے ہیں جی. لاسٹ پوائنٹ ہے سر پیپل, فار پیپل, فار پیپل, فار دا پیپل, فار دا پیپل. جو کچھ بھی کرے دنیا میں, جو بھی کرے, میں گلوبل فار دا پیپل کرے, فار دی پیپل, عوام کے لیے. اسی کے ساتھ اب پروگرام کنکلوڈ کر لیتے ہیں. جناب تھینک یو ویری مچ سر, تشریف لائے آپ. تو جناب ایک ہی لبے لباب ہے اس ساری گفتگو کا کہ فار دا پیپل, وی شوڈ لیو فار دا پیپل, وی شوڈ گورن فار دا پیپل, وی شوڈ ڈسپلن آور سیلف فار دا پیپل, وی شوڈ ورک فار دا پیپل. اور یہی اللہ کی جو مخلوق ہے, یہی اس کے خلیفۃ اللہ ہیں, اور انہی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے نیک نیتی کے ساتھ, ود اے گڈ سینس آف ڈائریکشن اینڈ ود پرزیورنس. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.